अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल किंग्स रिएक्ट। मेरा नाम रखा किंग और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम जी, सगीर अहमद। सगीर अहमद। तो पहले हमने हमारी जो हम वीडियो लेकर आए हैं इस पे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे हम रिएक्शन दे चुके हैं। वो ये 30 मिनट का एपिसोड है, सेकंड एपिसोड। तो आधा आधा करके हम इस पे रिएक्शन दे रहे हैं इस वजह से कि एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर अच्छी तरीके से इंसान को या देखने वाले को हमें भी और आपको भी समझ नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्टकट छोटी छोटी वीडियो बनाएं ताकि इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम एपिसोड 2 है और उसका पार्ट 2 पार्ट है, उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। रेली मखतूब के चैनल से हमने ली हुई है। तो It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. कुछ किताबों में ये भी मेंशन है, इवन रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 50 पर ये मेंशन है कि जब हाजर अलैहिस्सलाम को औलाद हो गई तो ये बात सारा अलैहिस्सलाम को बहुत चुभने लगी, उनके अंदर हसद पैदा हो गई और इस हसद के चलते घर में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजर अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल के साथ घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन उलमाओं की राय ये है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और एज ए मुसलमान हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सफ़र करें, इस ज़मीन पर निकल पड़ें उस रास्ते की तरफ जो अल्लाह ने उन्हें बताया था। जाओ वहाँ हिजाज की उस वादी के अंदर, वादी गैर ज़रा, वहाँ इनको छोड़ो। और जब वो एक सुनसान घाटी में पहुँचे जहाँ न इंसान था न इंसान की परछाई, वहाँ पर जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल को अकेला छोड़ दिया और वो कदम बढ़ाकर आगे जाने लगे। हाजर अलैहिस्सलाम परेशान हो गई, उनके मन में बेइंतहा सवाल उठने लगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, हमें क्यों अकेला छोड़ के जा रहे हैं। वो कुछ कदम उनके पीछे भागी, लेकिन वो कहाँ तक भागती। फिर आखिर में उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ ना बोले, उन्होंने बस मुड़कर कहा इशारे में। और क्योंकि वो भी एक मोमिना थी और अल्लाह पे बड़ा यकीन करती थी, तो हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप बेफिक्र होके जाइए, वो हमारा ख्याल रख लेगा। अब देखिए, ऐसे मौके पे ना इंसान सवाल करता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, सारी परेशानियाँ मुझ पे ही आती हैं। लेकिन इस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, अपनी बीवी अपने बच्चे को छोड़कर चल दिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनका इम्तिहान ले रहा है और अल्लाह बंदे की हैसियत और उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसका इम्तिहान नहीं लेता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो खाने पीने का सामान और पानी भी ख़त्म हो गया। हाजर अलैहिस्सलाम परेशान हो गई, उन्होंने सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाए और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी का एक झरना फूट पड़ा। हाजर अलैहिस्सलाम इस पानी को रोकने के लिए बाउंड्री बनाती चली जाती और कहती चली जाती ज़म 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 ज़म, यानी रुक जा, और इस तरह इस पानी का नाम ज़मज़म पड़ा, यानी रुक जा पानी। There is only one historic narration as to the history आज of तक that पूरी well. दुनिया में एक ही हिस्ट्री का इवेंट है जिस पर किसी स्कॉलर या हिस्टोरियन में कोई विवाद नहीं है, और वो है जमजम के कुएं का सबूत जो हाजरा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. अब क्योंकि वहाँ पानी आ गया तो आसमान पर जिंदगियाँ मंडराने लगीं। बहुत दूर एक कबीला था, जुरहुम कबीला। इन्होंने आसमान पर मंडराते परिंदों को देखा। ताज्जुब है, इतने सारे परिंदे वहाँ क्यों मंडरा रहे हैं? हो न हो, वहाँ जरूर पानी है। तो चलो चलकर देखते हैं। जुरहुम कबीले की खास बात ये थी कि इन्हें पानी को स्टोर करना आता था, तो ये पानी की तलाश में निकले हुए थे। इन्हें पानी मिल गया, ये हाजर अलैहिस्सलाम के पास गए और इन्होंने उनसे इजाज़त ली कि क्या वो यहाँ रुक सकते हैं। हाजर अलैहिस्सलाम की इजाज़त मिलने के बाद ये कबीला वहीं रहने लगा और धीरे धीरे वहाँ पे एक आबादी बढ़ गई, कुछ लोग हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्हीं लोगों के साथ जुरहुम कबीले के साथ रहने लगे और उनकी ज़बान जो कि अरबी थी
اسے جاننے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے، جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر ہو گئے، عربی زبان سیکھنے لگے اور عربی کہلانے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے، اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کو ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی دوسری بیوی ہاجر علیہ السلام تھے۔ اس کے 13 سال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور وہ گھر اللہ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا کر اپنے والد کو دیتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے جس سے کعبہ کی دیواریں اونچی ہو سکیں، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی
مکہ میں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، جو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ عمرے یا حج کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو دیکھیں گے، وہاں ضرور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے اللہ کا گھر کعبہ بن کر تیار ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک پتھر کی جگہ خالی رہ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بہت کوشش کری پر کوئی ایسا پتھر نہ مل سکا جو وہاں فٹ ہو سکتا ہو، اور کچھ دیر بعد جب اسماعیل علیہ السلام سب جگہ تلاش کرنے کے بعد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چمچماتا سفید پتھر رکھا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حجر اسود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا ہے۔ آج سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ پتھر اس دنیا کا پتھر نہیں ہے، شاید کوئی ایسٹروئڈ ہے یا کوئی باہر کا پتھر ہے، لیکن یہ اس دنیا میں ایسا کوئی پتھر پایا نہیں جاتا۔ ایز اے مسلم ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا تھا، اور یہ پتھر جب آیا تو یہ بالکل سفید تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا پڑ گیا، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر کعبہ بنایا جا رہا تھا تو صرف پتھر نہیں جوڑے جا رہے تھے، بلکہ آنے والی انسانیت کے فیوچر کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے چلے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے چلے جاتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہاں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا دا دعا فار رزق۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کریکٹ کیا اور ان سے کہا کہ میں سب کو رزق دوں گا، چاہے مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے۔ دوسری دعا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر چن لیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس دعا کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا کافی نہیں، صرف وہی لیڈر ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کے باوجود بھی ابو لہب اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تیسری دعا، ایک ایسی دعا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ وہ ان کے فادر، ان کے ابا کی مغفرت کر دیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ اس معاملے میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ چوتھی اور آخری دعا، ایک ایسی دعا جس کا حصہ ہم بھی ہیں۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ لیکن یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی آل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کوئی نبی نہیں آیا، اور تقریباً 20 نسلیں گزرنے کے بعد جب مکہ میں بت پرستی اپنی حد کو پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس دعا کا جواب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آتے ہیں اپنے آخری سوال پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سنسان پڑی وادی کو ہی اپنے گھر کعبہ کے لیے کیوں چنا؟ تو دیکھیے اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ زیرو ڈسٹریکشن زون، یعنی کہ رومن اور پرشین امپائر ان جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پانی تک کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو، تو وہاں پر کسی بھی امپائر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ علاقہ بالکل نیوٹرل رہا، اور جہاں پر اسلام کو آزاد ماحول میں پھیلنے کے لیے جگہ ملی۔ یہ اللہ کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ دوسری وجہ، جب آپ کوئی چیز کسی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر پہلے سے آبادی موجود ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیز اصل میں اس جگہ کی ہو جاتی ہے۔ جیسے شاہجہاں کا بنایا تاج محل اب آگرہ کا تاج محل کہلاتا ہے، راجہ مان سنگھ کا بنایا ہوا قلعہ اب آمیر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا گھر روم میں ہوتا یا پھر پرشیا میں ہوتا یا پھر کسی اور جگہ ہوتا تو وہ اصل میں رومن امپائر کا قلعہ یا رومن امپائر کا مندر کہلاتا، پر کیونکہ اس جگہ میں کوئی کشش نہیں تھی، کوئی وہاں رہتا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو کوئی بھی اس جگہ کو کلیم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ گھر آج بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ ہم نے تقریباً 55 یا 54 پیجز پڑھ لیے رحیق المختوم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اب کچھ سیکھنے کو تو ملے، اخلاق کی تو کوئی بات پتہ چلے اس سے۔ تو دیکھیے اس میں اخلاقیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکت جو ہے نا وہ جگہ میں نہیں ہوتی، برکت اصل میں اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اب کوئی راستہ نہیں بچا، اور کتنا وقت ہو گیا میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھو اولاد نہیں ہو رہی، سب جڑایا میرا چلا گیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، بہت ضروری بات یہ ہے کہ دعائیں امیزون پہ ملنے والا سامان نہیں ہے کہ آپ نے جی کلک کیا اور پرسوں وہ جا کے ڈیلیور ہو گئی یا نیکسٹ ڈے ڈیلیوری ہو گئی، سیم ڈے ڈیلیوری ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی، اس نے سنی، اب اس کی مرضی وہ جب جواب دے، جب اس کو ٹھیک لگے گا، جب صحیح موقع ہوگا، جب صحیح وقت ہوگا، وہ تب جواب دے گا۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2-2.5 ہزار سال کے بعد قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ 84 سال 85 سال کی عمر تک ہر روز دعا مانگنا اپنے رب سے آسان کام تو نہیں ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مایوس ہو جانا گمراہوں کا کام ہے، تو جب کبھی مایوسی چھائے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد کر لیا کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے، ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اور جلدی اور بہتر اور بڑھیا ویڈیوز کو بنا سکیں۔ آپ کے سپورٹ سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کا اس ویڈیو کو لے کر کیا فیڈ بیک ہے، آپ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ یہ تھی ویڈیو ریلی مکتوب کی، چینل ریلی مکتوب چینل سے لی گئی تھی۔ سیرت نبوی ایپیسوڈ 2 ہے، اور اس کے پارٹ ہم نے کیا ہے۔ تو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، ویڈیو ماشاءاللہ میرے حساب سے میری زندگی میں سب سے بیسٹ ویڈیو، اور اتنی ایموشنل ویڈیو ہے کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ بس پانی آنکھوں میں سے نکلا نہیں ہے، لیکن پانی آنکھوں میں آ گیا تھا، یعنی اتنی دل کو ٹچ کرنے والی ویڈیو ہے۔ اور جیسے ریلی مکتوب بھائی جو نالج والی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں نا، کتنی میرے خیال میں بہت ساری یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اتنی گہرائی میں ریسرچ کر کے یہ ویڈیو لے کر آتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں میرا سب سے مشورہ یہی ہے، اور یہ بار بار کہنا ہے کہ ہم جو ویڈیو لا رہے ہیں اس کو ضرور میرے بھائی دیکھیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست جتنے بھی ہیں، وہ سب جو ہمارے چینل کے ساتھ منسوخ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ اس ویڈیو کو یہ نہ دیکھیں کہ بس ہم نے دیکھنی ہے اور اوپر سے گزار دینی ہے، اس کو دل سے دیکھیں اور دل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس ویڈیو میں ایسی کیا کیا باتیں وہ بتا رہے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، جو ہمیں پہلے جتنے بھی ہو سکتا ہے بھی علماء اکرام نہیں بتا چکے، وہ ایسی باتیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں۔ اور کیوں عرب کو چنا گیا، اور کیسے عربی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
कि यानी उनकी ज़ुबान अरबी कैसे हुई, ये हमें पहले कभी नहीं पता था, तो ये अभी पता चला है, तो बहुत नॉलेज हमें मिला है। तो इसके बारे में अभी सगीर भाई से पूछते हैं, बताएं सगीर भाई। हाँ। ये भाई बता रहे थे, वीडियो देखी हमने, बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी, और रखा भाई भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि उलमा कराम है हमारे, कोई मालूमात के बारे में उन लोगों ने कभी आज तक ये नहीं बताया। ये रब करीम सबसे बेहतर जानता है, वो हर इंसान के दिल का हाल जानता है। वो उसने खाना काबा अपना घर चुना मक्का मुकरमा में, वो इसलिए कि वो एक अलहदा कम्युनिटी बनाना चाहते थे, अलहदा एक इस्लाम बनाना चाहते थे। वो उसने अपना घर बनाया अल्लाह ताला ने। उसके बाद एक इस्लाम के लोग एक तरफ हो गए, रोम के लोग एक तरफ किए गए। रोम के शहर या उस मुल्क में नहीं रब ने अपना घर दिया, उधर कोई मुश्किल ना बने, कोई तनाज़े ना आ जाए, इसलिए रब ने अपना घर एक अलहदा जगह पे मकसूद किया। यानी वो इस वजह से मैं जरा बात को रोक रहा हूँ कि रूम में अगर वो अल्लाह ताला अपने घर को उधर बनाते या कहीं और बनाते, जहाँ भी, या पर्शिया में बनाते, तो वो यही कहलाते, हम सब लोग यही कहते कि ये वो पर्शिया का या रूम का वो जगह है जी, वो उनकी जगह है, वो साहब। ये इसलिए अरब चुना गया, अरब की धरती इसलिए चुनी गई कि अल्लाह ताला यानी हर लोग ता कयामत तक यही कहें कि ये अल्लाह का घर है, उधर अल्लाह का घर है। यानी बहुत बहुत अच्छी मालूमात हमें मिली है। एक अलहदा निज़ाम रब ने अपना कायम किया। और सबसे बेहतर भाई रखा भाई जानता है, वो आपको बताते हैं जी। हमें बहुत माशाल्लाह अच्छी लगी ये वीडियो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे तो दिल को टच की है, और इसको मैं अभी दोबारा फिर देखूंगा, यानी पर्सनली इसको दोबारा देखूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़हन में मालूमात हासिल हो। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। तो दूसरी बात यह है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वजह से कि हमारी जो वीडियो हम लाए आप तक पहुंचती रहे। ठीक है जी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस वजह से ताकि हम नई से नई वीडियो लाएं, नॉलेज वाली वीडियो लाएं। और जो आप सिलेक्ट करेंगे वीडियो, हम उस पे रिएक्शन देंगे, इस्लामिक भी लाएंगे, और जो आप भी नीचे हमें कमेंट में बताएंगे उस पे भी रिएक्शन देंगे। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, फिर ही पता चलता है कि ये इस वीडियो में क्या था। और आधी हम देख लेते हैं तो आधी आगे देखेंगे आगे करके, तो फिर वो समझ नहीं आती। समझने के लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज।